अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पुरानी तारीख़ दोहराई जा रही है मगर नई तारीख़ रकम भी हो रही है। नई तारीख़ ऐसे रकम हो रही है कि पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क की पहली किसी भी सूबे की खातून वज़ीर आला ने आज इंतखाब उनका हो गया है और मरीम नवाज़ ने पंजाब की वज़ीर आला के तौर पे मुंतखब हुई हैं, एक खातून वज़ीर आला के तौर पे, जो बड़ी ख़बर है। एक नई तारीख़ रकम हुई है। उसके साथ ही सिंध में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं उन्होंने हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। तीसरी बार वो वज़ीर आला सिंध मुंतखब हुए हैं। तो ये दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, मगर इसके साथ ही नई कानूनी सवाल और नई कानूनी पेचीदगियाँ भी पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान तो एक कानून दान ने बनाया था, मगर 75 साल के दौरान कानून के अलावा इस मुल्क में शायद सब कुछ होता रहा है। और आज भी जो पाकिस्तान की अदालत है, सियासत है, सहाफ़त है, वो कानून दान के बगैर चल नहीं सकती। इसलिए आज के प्रोग्राम में भी सबसे अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एडवोकेट हामिद खान, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और उसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, और सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी, और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे हमारे न्यू टीवी के सीनियर करस्पॉन्डेंट जावेद नूर भी। सबसे पहले तो हामिद खान साहब, हम आपकी तरफ ही आएंगे, मगर सदर आरिफ अलवी के जो अब इक़दामात हैं वो हर रोज़ कोई नया ऐसा काम करते हैं जिससे उन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो बतौर सरबराह रियासत के वो बतौर कारकुन PTI ज़्यादा लग रहे हैं। एक छोटी सी मैं आपको झलक बताता चलूँ हामिद खान साहब के आपकी तरफ आने से पहले, कि सदर आरिफ अलवी ने 5 साल के दौरान कौन कौन से ऐसे इक़दामात किए जिनसे वो काफ़ी हद तक मतनाज़ा भी हुए। सबसे पहले जस्टिस काजी फायज़ा के ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। उसके बाद पार्लियामेंट हमला केस में 4 मार्च 2022 को बतौर सदर ममलकत वो अज़ खुद ही अदालत में पेश हो गए, और 15 मार्च को उनका मुकदमा खारिज हो गया। तासुर ये मिला कि उन्होंने अपने ओहदे का दबाव डाला, असरअंदाज हुए, और यूँ मुकदमा खारिज हुआ। फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बाद डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रूलिंग पर पार्लियामेंट की तहलील की समरी की मंजूरी भी दे दी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया, बल्कि एक जज ने तो लिखा कि आर्टिकल 6 का भी मुकदमा बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो PDM की हुकूमत जब आई, उससे हल्फ लेने से इनकार किया, और फिर नए आर्मी चीफ की तकर्री, उससे पहले जो समरी मौसूल हुई थी इमरान खान को, जो कि सदर आरिफ अलवी को PDM की हुकूमत आने के बाद, तो फिर इमरान खान से मुशावरत के लिए वो लाहौर पहुंच गए, और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत करने की तरदीद की, और अपने अमले पर मर्जी के बरखिलाफ इक़दामात का इल्ज़ाम लगा दिया। और अभी हाल ही में आज ही की खबर है कि असम्बली इजलास जो कि 29 फरवरी को आइनी तौर पर हर हाल बुलाया जाना था, उसकी समरी मुस्तरद करके आइन से इनहराफ करने की कोशिश की है। तो हामिद खान साहब, हम क्या समझें अब, जबकि उन्होंने ये कह दिया है कि असम्बली पूरी नहीं है, वो ये इजलास नहीं बुलाएंगे, तो अब 29 को अगर इजलास हो जाता है तो क्या वो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से एक बार फिर हल्फ लेने से इनकार कर देंगे? क्या सूरत हाल है आइनी? देखिए, आइनी तौर पर तो पहले पार्लियामेंट को मुकम्मल होना होता है, फिर उसके बाद से इजलास बुलाया जाता है ना। क्यों इस वक्त तक अभी तो नेशनल असेंबली मुकम्मल भी नहीं हुई है। इस चीज के अलावा इस चीज के केस पर डिस्प्यूट है कि उस जीते हुओं को हरा के और हारे वालों को जिता के उन्होंने एक असेंबली का नाम दे दिया है कि ये असेंबली बन गई है, लेकिन अभी तक कुछ रिजर्व सीट खाली पड़ी हैं, उसको भी मुकम्मल कर लें तो फिर उसके बाद चलिए बुलाया जा सकता है। मगर हामिद खान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी असम्बली का इजलास बुलाएगा या जो भी वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, तो सदर ममलकत उससे हल्फ लेने के पाबंद नहीं होंगे, वो गैर आइनी इंतखाब होगा, क्योंकि इस असेंबली मुकम्मल नहीं होगी ना। जिस असेंबली ने इलेक्ट करना है वो नामुकम्मल है। तो मतलब असेंबली तो नेशनल असेंबली के तो
پتہ ہے آئین نے کہا ہے یہ ممبران ہوں گے، اس میں اس کا حصہ جو ہے وہ ریزرو سیٹس بھی ہیں. اس کے بغیر کیسے آپ کہیں گے کہ یہ آپ تصور کر لیں کہ یہ نیشنل اسمبلی جو ہے اس کا ہاؤس مکمل ہے، اس کو کال کر کے آپ میٹنگ کال کر لیں. ویسے میرے نزدیک تو اہم چیز ہے کہ اسمبلی مکمل کرے نا. اسمبلی تو ویسے بھی مکمل نہیں ہوتی، 4-5 تو ایسے لوگ ہیں جو استعفیٰ دے کے صوبائی اسمبلیوں میں چلے گئے ہیں، کچھ حلقوں میں انتخابات نہیں ہوئے، تو آئینی طور پہ تو اسمبلی مکمل نہیں ہوتی. وہ بالکل مختلف چیز ہے. ڈونٹ کنفیوز، دو چیزوں کو مت ملائیں. کچھ لوگ مطلب فوت بھی ہو سکتے ہیں، ان کی سیٹ خالی بھی ہو سکتی ہے، استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو سیٹیں ایلوکیٹ ہونی ہوتی ہیں وہ ایلوکیٹ ہونی ضروری ہوتی. تو یہ تو خیر کل ایلوکیٹ ہو جائیں گی میرے خیال میں، اور اس پہ تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ خبر آ گئی ہے کہ کل تک یہ ہو جائیں گی. اب یہ جو آرٹیکل 91 ہے، صرف اگر قانونی بات اگر ہم کر لیں، آرٹیکل 91 کی جو سب کلاس 2 ہے اس میں لکھا ہے کہ 21ویں دن پر الیکشن کے 21ویں دن پر اسمبلی ہر حال میں اٹ شیل میٹ، اور آپ جیسے قانون دان ہمیں عدالتوں میں ہمیں یہ بتاتے رہیں کہ شیل کا مطلب ہے ہر حال میں، شیل میٹ آن 21st ڈے، یعنی کہ ملے گی تا وقتے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اگر اس کو جلدی بلانا چاہے. جلدی بلانے کے لیے تو صدر کا اختیار ہے، لیکن 21ویں دن پہ تو اسمبلی کو ہر حال میں میٹ کرنا ہے. کیا یہ بات درست نہیں ہے آئین کے مطابق؟ جی آئین میں بالکل لکھا ہوا. ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ ٹائم لائنز فالو کریں. پہلے کیوں ٹائم لائنز نہیں فالو ہوئی؟ آپ اس پر سارا الزام کیوں لگائیں گے ٹائم لائن فالو نہ ہونے کی؟ میں تو حق میں ہوں کہ ہاں فالو ہونی چاہیے. نہ الیکشن 90 دن میں ہوئے ہیں، نہ اس سے پہلے پروونشل اسمبلی کے الیکشن 90 دن میں ہوئے ہیں. پہلے اس کی پوچھ گچھ کی جائے. جنہوں نے الیکشنز ودن دی کانسٹیٹیوشنل ٹائم لمٹ نہیں کرائے، اب ان کو کانسٹیٹیوشنل ٹائم لمٹ یاد آ گئی ہے ایک نامکمل اسمبلی کو بلانے کے لیے. اچھا، تو یہ تو خیر پھر یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں عامر خان صاحب، آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ 19 یہ جو 91 ہے آرٹیکل، اس کا جو 5ویں شق ہے وہ یہ کہہ رہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ نئے وزیر اعظم کو کال اپان کریں گے کہ پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالیں. تو اس کا مطلب ہے اب اگر نیا وزیر اعظم منتخب ہوتا بھی ہے تو صدر عارف الوی وہ کال اپان نہیں کریں گے نئے وزیر اعظم کو، ان سے حلف نہیں لیں گے. یہ ایک دفعہ واضح کر دیں. دیکھیں بات یہ تو جب ہوگا تب میں کامنٹ کروں گا نا. ابھی تک تو یہ ایونٹ سامنے نہیں آیا ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں میرا کامنٹ کرنا قبل از وقت ہے. اچھا، یہ جو اسمبلی کے الیکشن اگر نہیں ہو رہے، یہ اسمبلی کا اگر اجلاس نہیں ہوتا اور پھر سینٹ کے الیکشنز بھی آپ کو معلوم ہے ہونے ہیں، تو یہ سینٹ کے الیکشن میں بھی تعطل آئے گا. 11 مارچ کے بعد سینٹ کے تو آدھی سینٹ نہیں ہوگی، تو کیا صورتحال پیدا ہوگی ایک مہینے کے لیے؟ کیونکہ الیکشن کو بھی سنا ہے کہ اپریل میں جا کے ہوں گے. پھر اب دیکھیے، اب الیکشن ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر چند دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں سینٹ کے الیکشن تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی. وہ نامکمل نہیں ہوگی سینٹ بالکل نامکمل ہوگی. اس کے بعد اس کی میٹنگ نہیں کال ہو سکتی، لیکن الیکشن تو اس کے کال ہو سکتے ہیں. مطلب وہ فنکشن نہیں، ڈس فنکشنل ہوگی سینٹ، اور پارلیمنٹ عملی طور پہ ڈس فنکشنل ہوگی. ڈس فنکشنل ہوگی، بالکل صحیح کہتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آئین کی ساری ٹائم لائنز فالو ہونی چاہیے. آپ ایک دو یا ایک ٹائم لائن کی تو بات کرتے ہیں کہ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلی جتنی ٹائم لائنز وائلیٹ کی گئی ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں. اچھا، کوئکلی اب یہ سنی اتحاد کونسل کو جو مخصوص نشستیں ملنی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، یہ کہا گیا ہے کہ کل تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اگر کل بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ پھر کرائسس آ جائے گا نا. پھر ہم یہی کہیں گے کہ نامکمل ہے ابھی تک نیشنل اسمبلی. تو اس لیے اگر تو الیکشن کمیشن کو ذرا بھی احساس ہے کہ ہم نے اس معاملات کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر یہ کام نہیں کریں گے کہ مخصوص رشتے جو ہیں ان کی ایلوکیشن روک لی جائے. وہ آپس میں تقسیم نہیں ہو جائیں گی جو دوسری جماعتیں ہیں جو کہ بطور پارٹی کیسے تقسیم کر سکتی ہیں؟ وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. آئین تو کہتا ہے پرپورشنیٹلی وہ دی جائیں گی ٹو دوز الیکٹڈ ان دیٹ ہاؤس. لیکن سنی اتحاد کونسل تو الیکٹ نہیں ہوئی ایز اے پارٹی، ان کا ایک بندہ ہے وہ بھی آزاد ہوا. اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بھی شامل ہوں گے
جو کہ بعد میں 3 دن کے اندر جوائن کریں گے. چلیں، بہت شکریہ احمد خان صاحب. کل تک کی بات ہے، ہوپ فلی مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. آپ کا شکریہ، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. عامر علی اسرانہ صاحب، آپ نے سنا، یہ بہت ضروری تھی، یہ بنیادی حقائق ہمارے لیے بھی جاننا، آپ کے لیے بھی جاننا کہ قانونی صورتحال کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو صدر عارف علوی نے یہ جو اقدام کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کوئی سیاسی محرکات ہیں یا واقعی کوئی آئینی توجیہات ہیں جو بظاہر وہ دے رہے ہیں؟ اتنی 6 پوائنٹ آپ نے گنوا دیے اور بہترین انداز میں گنوا دیے کہ وہ پی ٹی آئی کی واپسی چاہ رہے ہیں اپنی، اس کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. سمپل سی بات ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2018 کا مکافات عمل 2024 میں ہوا تو ساری پی ٹی آئی کی قیادت یہ جواب میں دیتی ہے کہ اگر پہلے غلط ہوا تھا تو کیا اب بھی غلط ہوگا. جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ 90 دن پہ نہیں کرائے الیکشن، بالکل نہیں ہوئے، وہ کورٹس میں گئے، تو اب بھی جا کے نشستیں، مجھے تو نہیں لگتا الیکشن کمیشن، ان کے پاس تو بڑا کلیئر ہے کہ جب کسی نے نام ہی نہیں دیا ہوا، لسٹ اب بھی نہیں جمع کرائی ہوئی اور خط لکھا ہوا ایک، پھر انہوں نے کوئی مخصوص نشست پہ نام دیا ہوتا تو بالکل ان کا رائٹ ہوتا. میرے خیال میں تو شاید الیکشن کمیشن ان کو اڑا دے گا اور پھر یہ فیصلہ ہوگا جو آپ نے سوال اٹھایا کہ وہ نشستیں کن کو ملیں گی، یا عدالت میں یہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ لازمی جائے گا. اچھا، اب ہم آ جائیں جو 91(2) کی آپ نے کہی. صدر صاحب نے جب ہفتے والے دن یہ ایڈوائس آئی تو انہوں نے جب اپنے عملے سے پوچھا تو انہوں نے کہا سر آپ کا اختیار ہے 15 دن روکنے کا، اور وہ جیسے گورنروں میں بھی روکتے رہے کہ کبھی ہٹانے میں روکتے رہے، کبھی لگانے میں روکتے رہے، قوانین پہ روکتے رہے، آرڈیننس پہ روکتے رہے، ہر دن دفعہ 48(1) میں جہاں ان کے پاس 15 دن کی ڈسکریشن ہے انہوں نے وہ استعمال کی. پی ڈی ایم کی پوری گورنمنٹ میں انہوں نے پھنسایا، اور جب وہ خود پھنسے تو خاموشی سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم پہ خاموش ہو گئے اور اپنے عملے کو پھنسانے کی کوشش کی. یہ تو انہوں نے کی جس پہ عمران خان صاحب کو بھی غصہ آیا اور ان کی ہمشیرہ کے ذریعے بیان آیا کہ وہ قابل اعتماد نہیں رہے. اب وہ اعتماد لینے کے لیے ان کا ٹائم جا رہا ہے. دوسری بات ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ صدر کا اپنا الیکشن آ رہا ہے تو وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ یہ جتنا ڈیلے ہوگا ان کی صدارت بڑھ جائے گی. بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ ان کی طرف جائے گی، انگلی اٹھے گی. اور دوسری طرف کے پی اسمبلی جب آئے گی وہاں پہ کرانا تو الیکشن کمیشن نے اجلاس ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ کہیں گے کہ ہم ووٹ ڈالنے نہیں آ رہے یا ہم کرنے نہیں دیتے. پولنگ سٹیشن اس کو ہونا ہے صوبائی اسمبلی کو جب الیکشن کمیشن کرائے گا صدارتی الیکشن جو 9 مارچ کی ڈیٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے چند دن بعد حکومتیں کیبنٹ مکمل ہو چکی ہوں گی تو سینٹ کے بھی الیکشن ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جب صدر صاحب اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ بات نہ کر رہے ہوں اور یہ بات کلیئر ہو، تو پھر آرٹیکل 91(2) میں تو باقاعدہ جہاں 15 دن ان کے دیے گئے ہیں ان کے عملے نے کہا سر آپ کو 21ویں دن کا خیال رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ وہاں جہاں آپ کے پاس آئین میں اختیار ہے وہاں آئین نے 21ویں دن جو آپ نے شیل کا لفظ یوز کیا وہ بائنڈنگ پہ آتا ہے. تو اسپیکر گورنمنٹ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر نے اجلاس بلانا ہے، وہ آج خود نہیں بلا سکتے، نہ کسی کو دعوت دے سکتے ہیں. متی صاحب وہ آپ ان سے سوال پوچھ رہے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے بیچ میں بولوں، لیکن اگر وہ ہوتے تو ضرور ان کا پوچھتے کہ وہ جو دعوت دینی ہے صدر نے وزیر اعظم کو حلف کی وہ اسپیکر کے خط پہ دینی ہے، آج خود نہیں ہے. وہ 85-88 کا کام ختم ہو گیا کہ جی آپ نے انوائٹ کرنا ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے، آپ کا ایوان بنوائیں یا نامینیٹ کریں. اسی لیے پرانی اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ اپنے عہدے پہ آخر وقت تک برقرار رہتا ہے تاکہ اسمبلی کا اجلاس بلانے میں یا اس کی کارروائی چلانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. بالکل بالکل. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. نذیر لغاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خواتین کی مخصوص یا مائنارٹیز کی مخصوص نشستیں جو ہیں اگر ایک پارٹی کو نہیں ملیں گی تو کیا وہ باقی پارٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ آپ کے خیال میں سیاسی اور اخلاقی طور پہ کیا یہ ایک مناسب بات ہوگی کہ ایک بڑی تعداد میں ایک سیاسی جماعت جس کو کسی بھی تکنیکی وجہ سے سمبل نہیں مل سکا تو آپ اس کو محض اس وجہ سے اس کی مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا جائے کہ اس کے پاس سمبل نہیں آئی یا وہ بطور پارٹی قومی اسمبلی میں نہیں آئی؟ اگر میری غلطی سے ایسا ہوا ہے تو پھر تو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو غلطی کا پتلا ہوں اور میں غلطی کر لیتا ہوں. اگر ان کی اپنی غلطی ہے، جو چیزیں انہوں نے کرنے کی ان کے حصے کی کرنی تھی انہیں تو کر لینی چاہیے تھی نا. وہ سیاست میں ہے، وہ عملی سیاست کر رہے ہیں، عملی سیاست کے عملی تقاضے ہوتے ہیں نا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بعد میں ایسا کر لیں گے، دیکھا جائے گا، یہ کر لیا جائے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. سنی اتحاد کونسل اگر سیٹوں کے لیے کلیم کرے تو سنی اتحاد کونسل جو وہ لسٹ تو دکھائے نا، جو لسٹ اس نے قومی الیکشن کمیشن کے بعد جمع کرائی ہے کہ ہماری یہ جو ہے وہ لسٹ ہے جس کے تحت ہم چاہ رہے ہیں کہ پروپورشنل اس کے تحت ہمارے یہ ارکان خواتین یا یہ اقلیتی ارکان جو ہے ہماری طرف سے نمائندہ ہوں گے
قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں اگر کوئی لسٹ ان کی پہلے سے موجود ہے تو وہ پیش کریں، بتائیں. یا پی ٹی آئی نے جو لسٹ دی تھی تو پی ٹی آئی تو الیکشن لڑی نہیں نا. پی ٹی آئی نے انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے یہ قبول کیا کہ آزاد کے طور پر جائیں گے، الیکشن لڑیں گے. آزاد کے طور پر جس جماعت میں ہیں اس جماعت کی اسٹیٹس کیا ہے، ہاؤس میں کیا اسٹیٹس ہے، اس جماعت کے پہلے سے کتنے اور ارکان اسمبلی ہیں، یا ان کی کون سی لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. آپ یہ پورے پروسیس کے پورا ہونے کے بعد جب یہ ایک لسٹ ایک تاریخ کو جمع ہونی ہے اور اس تاریخ کو آپ جمع نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد جو سیٹیں ہوں گی وہ آپ کو کیا خیرات میں دی جائیں، زکوٰۃ میں دی جائیں، اس کا وہ بھی بتا دیا جائے، شرح بھی بتا دی جائے، اس کا نصاب بھی بتا دیا جائے کہ جناب اس میں یہ نصاب یہ بنتا ہے، اس حساب سے یہ زکوٰۃ بنتی ہے، یہ ان کو عطا کر دی جائے، اور اس حساب سے ان کا جو عشر بنتا ہے یہ ان کو دے دیا جائے، اور ان کا صدقہ یہ بنتا ہے یہ ان کو دے دیا جائے، ان کو عطا کر دیا جائے. یہ کیسے، کس وجہ سے، کون سے قانون کے تحت، کون سے آئین کے تحت؟ آئین کو انہوں نے جو ہے وہ سمجھ رکھا ہے کہ موم کی گڑیا ہم اس کی ناک مروڑیں گے، اور ہاؤس کے اندر کھڑا ہو کر وزیر قانون ایک آرٹیکل 5 پڑھنا شروع کر دے گا. اس کے پڑھتے ہی، ختم کرتے ہی وہ جو اسپیکر ہے وہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اپنا ایک لکھا ہوا پرچہ اٹھائے گا، اس کو پڑھنا شروع کر دے گا، اور پڑھتے ہوئے اس نام بھی پڑھ جائے گا، اپنا نام نہیں بلکہ اسپیکر کا نام بھی پڑھ جائے گا. بولے گا کہ جناب میں نے اس کے آرٹیکل 5 پڑھنے کی وجہ سے میں نے آرٹیکل 6 لگا دیا اور تاریخ عدم اعتماد کو میں نے ختم کر دیا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے، کون سا آئین ہے، کس جگہ سے؟ سب سے پہلے اس پر بننا چاہیے تھا، آرٹیکل 6 کا نفاذ ہونا چاہیے تھا. جیسے کہ ایک فیصلے میں جج صاحب نے لکھا تھا تو یہ پوری سپریم کورٹ کے لیے لازم تھا کہ اس وقت یہ آرٹیکل 6 لگاتے اور اس پورے مسئلے کا حل نکالتے کہ جن لوگوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا. اسی دن جب یہ فیصلہ ہوا تھا، اسی لمحے میں میں ریکارڈ پر تھا، میں نے لائیو نشریات میں نے کہا تھا کہ آج آئین کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے، آئین کو سبٹ کر دیا گیا ہے، آئین کو ایبائنس میں رکھ دیا گیا ہے، آئین کو توڑ دیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے اب کارروائی لازمی ہو گئی ہے، لازمی ہونی چاہیے تھی، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک نشری تقریر، لکھی ہوئی تقریر کو پڑھ کر اس نے کہا کہ جی میں نے اسمبلی توڑ دی. تو یہ جو چیزیں ہیں نہیں موجود ریکارڈ میں تو آپ ان کو کہاں سے آئینی کور کہاں سے دیں گے؟ ویسے تو بہت سی باتیں اور بہت سے معاملات ایسے ہمارے ملک میں اور انتخابی عمل کے دوران ہوتے رہے ہیں جو کسی صورت بھی آئینی نہیں قرار دیے جا سکتے، مگر بہرحال کچھ چیزوں کے اوپر ہم بہت زیادہ آئین پہ عملداری کی بات کرتے ہیں، مگر چند دوسری اور شاید بڑی چیزوں کے حوالے سے ہم بہت سی غیر آئینی حرکات اور اقدامات کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور چند دوسرے اہم سیاسی اور آئینی معاملات ان کے اوپر بھی بات جاری رہے گی. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیے ہیں جاوید نور صاحب نے، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں. نور صاحب، ایوان صدر میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے؟ صدر نے انکار کر دیا، کوئی وجوہات بھی بتائی یا وہ بتانے کے پابند نہیں ہے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جہاں اب دیکھیں کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ جمہوری عمل اور آگے بڑھے گا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور جو عوام کی توقعات تھی پوری ہوں گی، لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ اب جو مخصوص نشستیں ہیں، صدر مملکت کا یہ خیال ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا اجلاس نہیں بلایا جائے گا. حالانکہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 91 ذیلی شق 2 میں جو ہے اجلاس بلانا ہے، 2 ہفتے میں اجلاس بلانا ہے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ 3 ہفتے کا ٹائم ہے لیکن اب 2 ہفتے رہ گئے. جی ہاں، 2 وقت گزر گیا اور بہت تھوڑا وقت رہ گیا، اور 26 تاریخ اب دیکھیں آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر 27، 28، 29 یعنی 3 دن ہے. اور اس میں نہ صرف اراکین نے حلف اٹھانا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب، ڈپٹی اسپیکر کا، قائد ایوان کا، آگے سینٹ، صدر مملکت کا انتخاب، کمیٹیاں بننی ہیں، گورنرز کا فیصلہ ہونا ہے، یعنی کوئی 100-150 عہدے ہیں جن پر فیصلہ ہونا ہے. لیکن یہاں پر صدر مملکت کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جو ہے فیصلہ نہیں ہوتا مخصوص نشستوں کا تو اس وقت تک اجلاس جو ہے بلانا وہ مناسب نہیں ہے، اور آئین میں گنجائش موجود ہے. اگرچہ آئین میں گنجائش موجود ہے لیکن وہ آخری حد جو ہے 29 تاریخ ہے، اس سے پہلے اجلاس جو ہے ہو جانا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر نشستوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا، اور جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ جو قواعد کہتے ہیں انتخابی قواعد کے، جس جماعت نے اگر ترجیحی فہرست جو ہے الیکشن کمیشن کو فراہم کی ہے تو اس صورت میں تو وہ جو ہے اس کی مخصوص نشستیں بھی بنیں گی، اور اگر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کم نام دیے اور انہوں نے زیادہ نشستیں جیتی ہیں تو پھر اس صورت میں ہوگا یہ کہ آپ ایک اور فہرست جو ہے فراہم کر دیں گے. یا پھر ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو اراکین جن کی فہرست آپ نے دی ہے، خواتین ہیں یا غیر مسلم
مسلم ہیں وہ آزاد جنرل نشستوں پہ جیت گئے یا کسی وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں, کوئی وفات ہو جاتی ہے, تو پھر مزید نام جو ہے شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام صورت موجود ہے. لیکن اس حوالے سے الیکشن کمیشن کل تک فیصلہ کر دے گا؟ کل تک کوئی یہ کئی دنوں سے معاملہ زیر التوا ہے اور بڑا اہم معاملہ ہے, اور اس پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے توقع کی جا رہی تھی کہ جمعے کو فیصلہ ہو جائے گا. جمعے کو اجلاس ہوا, فیصلہ نہیں ہوا, اور پھر معاملہ جو ہے پیر یعنی آج تک ٹل گیا. تو آج بھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا. اب کل جو ہے توقع کی جا رہی ہے کہ کل فیصلہ ہوگا, کیونکہ اب صورتحال ظاہر الجھ گئی اور سارا معاملہ اب الیکشن کمیشن کی بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو کل اس حوالے سے لارجر بینچ بھی بنایا, یعنی آپ کہہ لیجیے جو 5 اراکین ہیں, یعنی چیف الیکشن کمشنر اور 4 جو صوبائی ممبران ہیں, ان پہ مشتمل کل بینچ جو ہے وہ بیٹھے گا. اور اس حوالے سے ان میں اختلاف بھی کبھی ہوتا ہے یا سب اکٹھا ہی دیتے ہیں جب بھی دیتے ہیں؟ زیادہ تر ہم نے اتفاق دیکھا, اختلاف بھی, لیکن زیادہ تر اتفاق ہی ہے. اور خاص طور پہ جو بلے کا نشان واپس لینے کا معاملہ تھا بڑا اہم تھا, اس پہ بھی اتفاق تھا. وہ تو قانون میں نہیں لکھا نا کہیں کہ سب نے اتفاق ہی کرنا ہے, یہ تو کہیں نہیں لکھا, یہ کہیں پہ نہیں ہے. جی ہاں, کہیں ایسا نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس میں 12 اتفاق سے سارے فیصلے اب تک ہم نے دیکھے ہیں زیادہ تر. اور کل کا جو ہے وہ اہم معاملہ ہے, اور کل کے لیے کاز جو ہے اس میں موجود ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں ملیں گی یا نہیں. تو کل یہ فیصلہ صبح 10 بجے اجلاس. جاوید صاحب, ایک طرف قانون ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعت اپنی لسٹ جمع کرا چکتی ہے الیکشن سے پہلے, صرف اسی کی فہرست کے مطابق سیٹیں دی جائیں گی یا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر کسی سیاسی جماعت میں نشست نہیں بھی جمع کرائی اور بعد میں بطور ایک سیاسی جماعت وہ زیادہ نشستوں کے ساتھ آ جاتی ہے, تو پھر تو آئین کا جو تقاضا ہے اس کو دیکھا جائے گا نا, پھر قانون کی یہ پروسیجر چیزیں تو نہیں دیکھی جائیں گی. اس پہ کچھ قانونی ماہرین آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ نشستیں ملنی ہیں ہر سیاسی جماعت کو اس کی نمائندگی کے تناسب سے. اب اس میں بھی دیکھیے تو بہت سارے مسائل اگرچہ ہیں. ایک تو یہ کہ جو نشستیں ہیں وہ کنہیں ملتی ہیں اور کیا وہ واقعی اہل خواتین ہوتی ہیں, اور کیا یہ تو ایک الگ پہلو ہے. لیکن یہاں پر آپ جو درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں بعض جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی ثوابدید ہے. ظاہر ہے کہ جو نشستیں ہیں جو قومی اسمبلی میں لیکن اس میں ثوابدید نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے, یہ سیٹیں دی جانی ہیں ان سیاسی جماعتوں کو ان کی متراثر نمائندگی کے حساب سے. تو یہ ثوابدید تو نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہ اگر وہ انہوں نے لسٹ جمع نہیں کرائی تو اس پر پروسیجر میٹر ہے. بہرحال یہ پرانا وہ الیکشن سمبل والا معاملہ ہے جو پہلے کی طرح سپریم کورٹ میں معاملہ آیا. اچھا, اس پہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اگلی پوزیشن کیا ہوگی اس کی, اور اب جو اختلاف رائے ہے تو اب تک تو الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو ڈیلے کیا ہوا تھا جو کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اب یہ معاملہ لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا. ہوپ فلی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے کل ہی یہ الیکشن کمیشن یہ معاملہ طے کر دے گا, جس پہ صدر عارف الوی کے اعتراضات بھی دور ہو جائیں گے, اور میرے خیال میں اسمبلی کا اجلاس بھی باقاعدہ پھر مزید نئے وزیر اعظم کے انتخاب کی طرف جا سکتے ہیں. الیاس رانا صاحب, آج پنجاب کے اندر نئی وزیر اعلیٰ, خاتون وزیر اعلیٰ, پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ, 1988 میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی. آج 2024 میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں. تو کیا کوئی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے؟ کیونکہ نئی تاریخ تو 88 میں بھی رقم ہوئی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ پرانی تاریخ دہرائی گئی, اور اب جو 2024 میں نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے, کیا آپ کے خیال میں اب پرانی تاریخ دہرائی جائے گی یا مریم نواز کچھ نیا کرنے جا رہی ہے؟ اور میں چاہوں گا پہلے آپ کو وہ سنا دوں مریم نواز نے جو آج باتیں کی ہیں, پھر اس کے اوپر آپ کی رائے لیتے ہیں. میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا, اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں, ان کی بیٹی ہوں, ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. میرے دفتر کے دروازے, میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24/7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھلیں جس طرح میری جماعت کے کارکنوں کے لیے کھلیں. میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ. میری 0 ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے. اس کو ڈیجیٹل پنجاب بنائیں تاکہ قطار, انتظار, فائل, اس سے لوگوں کی جان چھوٹے. گورنمنٹ کے جو آفیسز ہیں وہ پیپر فری ہوں. منیمم 5 IT سٹیز بنا کر جاؤں, فری وائی فائی ہو پورے سٹی کے اندر. جو 300 یونٹس اینڈ بلو ان کو جو سولر پینلز ہیں وہ ہم دیں. تو عامر الیاس رانا صاحب, کیا ہم شہباز سپیڈ کے بعد اب مریم سپیڈ دیکھنے جا رہے ہیں؟ بالکل جی, میں اس پہ چھوٹی سی بات کر دوں. جو سیٹوں پہ بات ہو رہی تھی اس کے بعد میں ادھر آ جاتا ہوں. جی دیکھیں, ہم جب جس بحث میں جا رہے ہیں نا, قانون نے جب راستہ نہیں دیا, جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بلے کے نشان پہ ان کے ساتھ ہوا, یہ ان کے پاس پارٹیاں موجود تھی جنہوں نے لسٹ بھی دی ہوئی تھی اور
वो तैयार भी थी इनको कबूल करने। ये उस पार्टी में गए जिन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी थी। तो फिर कानून के मुताबिक फैसला अगर इलेक्शन कमीशन ये कर दे, वो जो भी करेंगे, मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो इनको सीटें देंगे, तो अगर वो दे देते हैं बाकियों को तो तब भी सीटें मुकम्मल हो जाएंगी कि जी अगर कोई नहीं है अहल तो बाकियों में बांट दें। जाना इसको सुप्रीम कोर्ट तक है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इसको लाजमी जाना है। जो काम सुप्रीम कोर्ट ने करना है वो इलेक्शन कमीशन पहले ही कर दे ना, फिर सुप्रीम कोर्ट में जरूरी है कि क्यों कर दे, उसको अपना मैंडेट है, वो कर सकता है, आइन के मुताबिक तो अख्तियार है। बैठेंगे आइन के मुताबिक कानून बना हुआ है, और कानून के मुताबिक आपने लिस्ट अगर जमा नहीं कराई तो आप अहल नहीं रहते किसी सीट को मांगने के। एमडब्ल्यू ने एक सीट जमा कराई हुई है, वो दे सकते थे। चलें, आपके मौक़िफ़ भी और हमें ना इस पे हम एक बहस करेंगे कि जितनी मर्जी करते जाए, वो तो कल अब एक फैसला कल हो सकता है, आए हफ्ते बाद आए, वो करेंगे फैसला तो आगे चल सकते हैं। अच्छा, वो सवाल फिर उसी पे आ जाते हैं। जो कहा, देखें मेरे ख्याल में आज उन्होंने अपने लिए बड़ा भारी पत्थर संभाल लिया है, क्योंकि जितनी उन्होंने तकरीर किया वो बेहतरीन पॉइंट्स हैं, अच्छी बातें हैं उसके अंदर। और प्रोग्राम सहाफ़ी में जो बात मिस है वो मैं आपको बताऊं, जो आपने नहीं सुनाई, वो उन्होंने स्पीकर से बात की कि प्रेस गैलरी को खोल दें। ये बड़ी कमाल की बात है कि लाहौर से किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि प्रेस गैलरी, जो चौधरी परवेज़ इलाही मीडिया फ्रेंडली वज़ीर आला थे, उनके दौर में मीडिया के ऊपर पाबंदी थी प्रेस गैलरी में आने पे। ये जो आज उन्होंने बात कही है, ये बड़ी समझने की है कि क्यों थी पाबंदी जी, और किसी ने बोला भी नहीं वहाँ से कि भाई हम पे पाबंदी है। तो अच्छी बात है अगर वो खोल दें, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब इशू ये आएगा कि हम और आप ये वॉच करेंगे कि वो अमल दरामद कैसे करती हैं। बहुत अच्छा है, तकरीर भी की आज, वो उन्होंने 4-5 मीटिंग्स की, इस वक्त वो थानों में गई हुई हैं, उसको चेक कर रही हैं। ये स्पीड उन्होंने जो बनाई है इसको बरकरार रखना होगा, इसे आगे ले जाना होगा। आम आदमी के रिलीफ के लिए वो जो कदम उठाएंगी तभी इनकी हुकूमत को दवाम मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रियासत हो चुकी कि जी हमने सियासत खत्म कर ली, रियासत बचा ली, और रियासत के अवाम भी तो उतने जिम्मेदार है ना, उनको भी बचाना है। तो अब अगर ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां बन रही हैं, उसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं, रमजान शरीफ में रिलीफ मिलता है और उसको पायदार रिलीफ में बदलती हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। तकरीरें बहुत अच्छी हैं, वो तकरीरों में तो 15 साल से मुराद अली शाह भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गिला भी कर दिया साफियों पे कि जी वो हम दिखाते नहीं, तो हमें और आपको चाहिए कि हम जाके वहाँ देखें कि वो जो उन्होंने काम किए और हम क्यों नहीं दिखाते। मुराद अली शाह का गिला भी दूर होना चाहिए कि वो बहुत अच्छे काम अगर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के तौर पे पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनी है, बहुत अच्छी बात है। डिलीवरी ही अब उनका असल पॉइंट होगा कि जैसे उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात एमरजेंसी में मिलेंगी, बहुत अच्छा काम होगा आम आदमी के लिए। ये वही काम होगा जो हेल्थ कार्ड बुनियादी तौर पे इनके वालिद ने शुरू किया, वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं था, वो इमरान खान ने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके अंदर बड़ा सवाल यही था कि जिसके पास खाने को रोटी नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फौरन बेच के आ जाएगा कि जी मुझे हर महीने इतने पैसे देते रहे, आधे आपके आधे हमारे। ये हमारे यहाँ तो इस किस्म का काम होता है ना कि जब एक आम आदमी के हाथ में 2 रोटी के पैसे नहीं और उसको 6 लाख या 10 लाख रुपए इलाज के लिए मिल रहे हैं, उसका मैकेनिज्म अच्छा करके देना चाहिए, आम आदमी के रिलीफ के लिए देना चाहिए। हमें और आपको देखना होगा कि वो क्या डिलीवर करती हैं, मुकाबले में सिंध क्या करेगा। गंडापुर साहब आने वाले हैं, वो क्या तकरीरें करेंगे या रिलीफ देंगे, लेकिन चूंकि उनको काम ना करके भी वोट मिला है तो उनके ऊपर पाबंदी कोई नहीं है कि वो काम करके वोट लें। ठीक नज़ीर गाजी साहब, मरियम नवाज कह रही हैं कि वो किसी से बदला नहीं लेंगी, तो वो कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनसे वो बदला ना लेने की बात कर रही हैं? आपके ख्याल में किन से बदला ले सकती हैं? मरियम नवाज के साथ किसने जुल्म किया कि जिससे आप वो बदला नहीं लेना चाहेंगी? कोई आपके जहन में कोई ऐसे नाम भी आते हैं? देखिए, हम इस ब्लेम गेम की तरफ ना ही जाएं तो अच्छा है। उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ। बतौर एक खातून के, बतौर एक सियासी शख्सियत की बड़ी बेटी के, बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी के, उनको महज इसलिए अज़ियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी कि उनका रिश्ता था मियां नवाज शरीफ के साथ। उनको अपने किस गुनाह की सज़ा में जेलों में रखा गया और कैद तन्हाई में रखा गया और अज़ियतनाक सूरत हाल में रखा गया। इसको किसी भी तौर पर कोई भी शख्स किसी भी नुक्ते नज़र से इसको ना तो अप्रिशिएट करेगा ना इसको एग्री करेगा कि ये ठीक हुआ था। और अगर वो कह रही हैं कि मैंने किसी से इंतकाम नहीं लेना है, तो मैं कहता हूँ कि इस बात को अच्छे जेस्चर में लेना चाहिए, हमें अच्छे अंदाज में लेना चाहिए और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसी माइंड सेट के साथ आगे बढ़ें, ग्रेजुअली वो आगे की तरफ जाएं और पीछे मुड़ कर ना देखें। मगर और बतौर वज़ीर आला एक और मंजर, एक सूबे के वज़ीर आला के तौर पे
وہ تو ویسے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے بدلہ لے سکیں جس شخص نے ان کے والد محترم نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرایا. تو شہباز شریف بطور وزیر اعظم وہ انہیں ایسا کرنے بھی نہیں دیں گے، ظاہری بات ہے، اگر مریم نواز چاہیں گے بھی تو. نہیں وہ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کسی بھی سطح پر رہ کر اپنے لیے کرنے کا، وہ ASI ہوگا نا، وہ اپنا حساب پورا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اگر یونیفارم پہن کر کوئی کسی بھی پوزیشن میں بیٹھا ہوگا وہ کرنا چاہے گا تو کر لے گا. تو ان کو بھی شہباز شریف نہیں روک سکتا، ASI کو تو بالکل نہیں روک سکے گا. نہیں کوئی نہیں روک سکتا نا، تو ظاہر ہے اس کو تو نہیں روک سکتے ہیں. تو آپ اگر کوئی انتقام لینے پر آ جائے تو کون ان کو کہہ سکتا تھا، جس طرح سے انہوں نے کیا ہوا تھا، پورے اقتدار کو ایک جگہ پر جمع کر لیا گیا تھا. تو یہ نہیں ہے. میں ایک سمجھتا ہوں کہ نکلنا چاہیے سارے کے سارے اس سے، اور انہوں نے اچھا کیا، اچھا پیغام دیا ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے. ہاں ایک بات جو ہے وہ جو ان کے کرنے کی ہے، جو کرنا چاہیے، میں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے. ہم دیکھتے ہیں، میرا تعلق ہے اور میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں راجن پور میں کچھ نہیں ہوا، لوگوں کو کچھ نہیں دیا گیا ہے. برساتوں کے بعد جس طرح سے تباہ کن سیلاب آیا تھا راجن پور کے ایک گاؤں سے چلے، رجحان میں تباہی آئی، راجن پور میں تباہی آئی، فاضل پور میں تباہی آئی، رسول پور میں تباہی آئی، جام پور میں تباہی آئی. اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں. اور میں نے ایک دفعہ ایک کالم لکھا تھا، اگلے روز میاں شہباز شریف پہنچے تھے جام پور میں، اور انہوں نے کیمپ کر لیا تھا کہ جب تک یہاں سے پانی نکلے گا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اور وہ ہر دوسرے دن وہاں پہنچ جایا کرتے تھے اور مجھے میسج بھی کیا کرتے تھے کہ میں آ گیا ہوں. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ شاباش کے لیے کرتے تھے یا میرے کسی کالم لکھنے سے یا کسی بات کرنے سے یہ ہوتا تھا، لیکن یہ کہ وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے اور انہوں نے ایسا کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان جو برے طریقے سے متاثر ہوئے، میں پورے علاقوں کو جا کر دیکھتا رہا ہوں. بدترین سیلاب، برساتوں کے بعد جو سیلاب آیا تھا، جہاں جو پانی کبھی اتنی نہیں ہوا کہ 1 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ ایک پہاڑی ندی سے جو ہے دریائے سندھ میں آ کر گرے تو وہ کتنی تباہیاں کرتا ہوا گیا، بستیاں اجاڑتا ہوا، گاؤں اجاڑتا ہوا، سینکڑوں مویشیوں کو بہاتا ہوا. جب دریائے سندھ میں داخل ہوا تھا تو ہم نے وہ مناظر دیکھے ہوئے ہیں. وہاں پر کوئی مدد نہیں ہوئی ہے، کوئی مدد نہیں ہوئی ہے لوگوں کی. لوگ تباہ حال ہیں، لوگوں کے گھر نہیں ہیں. یہاں سندھ میں ہم دیکھتے ہیں نا، میں یہاں دیکھتا ہوں سندھ میں کہ انہوں نے کم از کم 1 لاکھ گھر بنا دیے ہیں نا. لوگ اپنے گھروں، لوگوں کو گھر تو ملیں گے کم از کم. یہ نہیں ہے وہاں لوگوں کو گھر نہیں ملے، ان کے مویشی ختم ہوئے، ان کے فصلیں ختم ہوئی، سب کچھ برباد ہوا، لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. لوگوں کے بچے بہ گئے، لوگوں کے فیملی بہ گئی، خواتین بہ گئی، مرد بہ گئے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس کی طرف کبھی اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے اس پر. اور دوسری بات کہ پنجاب اسمبلی یہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ پنجاب کو تقسیم کیا جائے گا اور سرائکی صوبہ بنایا جائے گا. اس طرف کو دیکھیں کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ کے دور میں. اس کے اوپر جاننا چاہیں گے. ایک طرف مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ملک کی بنی ہے، تو دوسری طرف جو پنجاب کے مرد وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے رانا آفتاب احمد، ان کے بھی کچھ گلے شکوے ہیں آج کے مریم نواز کے الیکشن کے حوالے سے. وہ ہم چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو سناتے ہیں اور پھر اس پہ آپ سے رائے لیں گے. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. پنجاب کے جو مرد امیدوار وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، رانا آفتاب احمد سنی اتحاد کے نمائندہ تھے اور ان کے امیدوار تھے، ان کو کچھ گلے شکوے ہیں مریم نواز کے الیکشن کے حوالے سے، وہ آپ کو سناتے ہیں. اسپیکر صاحب وزٹ تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس پہ ٹوکن واک آؤٹ کرتے ہیں، ہم آئیں گے، مگر ان کا یہی تھا کہ شاید محترمہ مریم صاحبہ کو خوف تھا. پوری تیاری کر کے آئے تھے. ہم نے ان کو نشاندہی کرنی تھی کہ یہ منوورڈ اور مینجڈ الیکشن جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت الٹیمیٹ نہیں بن رہی ہے. ہم اس انتخاب کو اخلاقی طور پر نہیں مانتے ہیں، جمہوری طریقے سے نہیں مانتے ہیں، اس کو آئینی طریقے سے نہیں مانتے. انہوں نے ممبران کو ایک اپنے زر خرید غلام سمجھا ہوا ہے، انہیں سمجھا یہ بکاؤ مال ہے، یہ ان کو لالچ دے کر ان کو دے کر یہ منڈیاں لگا رہے ہیں. اور آج کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آج الیکشن تھا، یہ پلے کارڈز لے کے گئے ہیں اور اپنے نام نہاد جو ان کے گلو بٹس ہیں ان کو گیریوں میں لے کے آ گئے ہیں. یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے.
اس طرح اسمبلیاں نہیں چلتی. اس طرح تو کوئی آج جو ماحول تھا وہ اسی طرح لگ رہا تھا کہ شاید مچھلی منڈی میں یا سبزی منڈی میں آلو پیاز کا ریٹ طے ہو رہا ہے. جی امن الیاس رانا صاحب، یہ رانا آفتاب احمد صاحب اگر وزیر اعلیٰ بن جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ سننے کے بعد آپ کیا تصور کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پوری سہولت کاری کر رہے تھے پی ایم ایل این کے ساتھ. مطلب کمال ہے ان کا کہ انہیں وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، شور شرابہ ہوتا، پھر قائد حزب اختلاف کے طور پہ ان کی مکمل تقریر ہوتی. یعنی ایوان میں یہ مقابلہ کر رہے تھے تو جواباً تقریر کرتے، مبارکباد نہ بھی دیتے تو اپنے جو گریونسز جو پریس کانفرنس میں جا کے بیان کیے ہیں وہ ایوان میں کھڑے ہوتے ہیں، لائیو آ رہی ہوتی سب چیزیں. تو یہ تو انہوں نے واک اوور دیا. اور بنیادی طور پہ ہم سب آپ یہاں قومی اسمبلی میں سینٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کو اپوزیشن نے سہولت فراہم کرنی ہو تو وہ واک آؤٹ کر جاتی ہے. انہوں نے تو آج سہولت کی، انہیں بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہیے تھا بھرپور انداز میں. اسپیکر نے کیا کیا؟ اسپیکر نے الیکشن ہی کرانا تھا نا. اب یہ سبطین خان ڈھونڈ رہے تھے اس اسپیکرشپ میں کہ 2 گھنٹے وہ انتظار کرائیں گے، پھر 2 گھنٹے اگلے دن انتظار کرائیں گے. ایسا نہیں ہو رہا. اب جب جو لکھا ہوا ہے وہ ہو گیا تو انہوں نے الیکشن لڑا کیوں نہیں؟ اپنے ووٹ کیوں نہیں کاؤنٹ کرائے؟ ووٹ تو ظاہر ہے پبلک ہونے تھے، کوئی چھپ کے تو ووٹنگ تھی نہیں. پھر ان کو تقریر کا موقع ملتا. میرے حساب کتاب میں بس مس کیا انہوں نے، اور ان کی اچھی خاصی بات پرس ہوگی. ان کو معاف نہیں کیا جائے گا پارٹی کے اندر کہ ہم نے اگر میاں اسلم اقبال کی جگہ آپ کو کھڑا کر ہی دیا تھا تو آپ تو ٹوٹل بائیکاٹ پہ بھی چلے گئے، پہلے واک آؤٹ کر گئے تھے. جبکہ مریم نواز نے تو 6 رکنی کمیٹی بنا کے کہا کہ انہیں واپس لے آئیں. مطلب ان کی طرف سے ایک اچھا جسچر ان کے لیے یہ اس بنیاد پہ موجود تھا کہ انہیں لایا جائے اور بٹھایا جائے، تو تب بھی نہیں مانے. اس پہ پھر میں کیا کہوں جو انہوں نے گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید نور صاحب، ایک اور بڑی خبر چل رہی ہے کہ سینٹ کا چیئرمین، یہ بھی ایک بڑا آئینی عہدہ ہے، پیپلز پارٹی اس پہ دعوے دار ہے معاہدے کے مطابق. تو خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ شاید جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں نگران وزیر اعظم، ان کا نام بھی چل رہا تھا سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے. بالکل. تو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ شاید کوئی اور ہے. تو کیا صورتحال اس حوالے سے؟ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اب جو آئندہ سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ امیدوار ہو بھی سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اب دیکھیں کہ صادق سنجرانی 2 مرتبہ چیئرمین سینٹ رہے، اور مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بہت اچھی روایت بھی قائم نہیں ہوئی اس میں. اور وہ اپنی مراد کا بل بھی لے کے آئے تھے، مراد بڑھانے کے حوالے سے بھی، اور کئی معاملات ایسے رہے. اور کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایوان جس طرح سے چلا اس میں شور شرابہ، احتجاج، اور کئی مرتبہ کچھ قواعد کی خلاف ورزی بھی ہم نے دیکھی جو بہت سارے معاملات میں. تو وہ تمام چیزیں ہیں. اور اب بھی لگتا ایسے ہے کہ رضا ربانی جو ہیں ان کے بعد بہت اچھا سینٹ چلا اور بڑے پروقار طریقے سے چلا. اور ایوان بالا کا جو وقار ہے، انوار کاکڑ صاحب کا کس حد تک سنجیدہ؟ اب دیکھیے کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں اور سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. اور سینٹ میں کئی سرپرائزز موجود ہیں. ابھی جس طرح اگر آپ دیکھ لیجئے کہ آگے صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور وہ انتخاب جو ہے وہ 9 مارچ سے پہلے ہونا ہے یا 9 مارچ تک ہونا ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 11 تاریخ کو جو ایوان کے آدھے نصف اراکین ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ووٹ دے کے جائیں گے، بجائے اس کے بہتر ہوتا ہے کہ نئے اراکین منتخب ہو جاتے. اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں ہے. اس سے پہلے جو اگر 12 تاریخ کو جا رہے ہیں تو سینٹ کے 4 کو بھی انتخاب ہو سکتے تھے، 5 کو بھی انتخابات ہو سکتے تھے. اور پھر نئے اراکین جو ہیں جو منتخب ہو کے آتے وہ بھی الیکٹورل کالج جو ہے، الیکٹورل کالج وہ بنتا اور اس میں سینٹ کے اراکین بھی اپنا حصہ ڈالتے اور منتخب کرتے. اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر موجودہ سینٹ نقصان کس پارٹی کا ہو رہا ہے؟ اگر آدھی سینٹ نہیں ہے اور صدارتی انتخاب ہوتا ہے تو نقصان کس؟ لیکن اس میں دیکھیں کہ 11 تک تو تمام سینیٹر موجود ہیں، 11 کو نصف ریٹائر ہوں گے. تو جو ریٹائر ہونے والے ہیں وہ پہلے صدر کا انتخاب کریں گے، 2 دن بعد ریٹائر ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ نئے اراکین آتے اور پھر وہ انتخاب میں صدر کے انتخاب شریک ہوتے. اچھا کوئکلی مجھے بتائیں، صدر عارف الوی پہ تو بڑے الزام لگتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن بنے ہوئے ہیں. تو ویسے صدر زرداری جب بھی ایوان صدر میں رہے ہیں تو وہ بھی تو پی ٹی آئی کے لیڈر بن کے انہوں نے کام کیا. زیادہ وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے ہی وہ سارے فیصلے کرتے رہے ایوان صدر میں. بنائی طور پہ بڑا افسوس کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں صدر کا اگر عہدے کی بات کریں تو وہ ریاست کا سربراہ ہے اور صدر کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور صدر کے افعال سے، ان کے کردار سے کہیں لکھا نہیں ہے آئین میں کہ وہ غیر جانبدار ہوگا یا پارٹی کا بندہ نہیں. یہ کرتے ہیں دیکھیں جو بھی بڑے عہدے پہ آیا تو ہم یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ غیر جانبداری یعنی ایک باپ کی مرتبہ ہوتا ہے اور سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو تاکہ ریاست اچھی طریقے سے چلے، انصاف ہو. لیکن ہم نے ایسا دیکھا نہیں. چلیں لغاری صاحب، آپ کے خیال میں صدر عارف الوی اور صدر آصف زرداری کے عہدوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دونوں ہی اپنی پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے ہیں ماضی میں، تو صرف صدر عارف الوی پہ اتنی تنقید کیوں؟
میں اس سے پہلے آپ کے پہلے والے سوال کے بارے میں میں بہت معمولی سی گزارش ایک پیش کرنی ہے جس میں رانا آفتاب صاحب کی آپ نے بات کی. ہمیں ایک تو اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا. اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو مجھے بہت تکلیف ہوئی ذاتی طور پر, اور میں چاہتا تھا کہ اس پر اظہار بھی کیا جائے. وہ یہ ہے کہ محترم مریم نواز نے ایک لباس ایک رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی کہ ایوان سبزی منڈی بنا ہوا تھا. مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا. یعنی آپ اس نظر سے ایوان کو دیکھتے ہیں, اس طرح سے ایوان کو دیکھتے ہیں کہ ایوان آپ کو کیسا لگ رہا تھا. یعنی گویا آپ کو ڈائریکٹ کسی چیز کا اگر الزام کرنا ہے, کوئی کسی چیز پر بات کرنی ہے, تو اگر خاتون کے لباس پر بھی بات کرنی ہے تو پھر آپ اس طرح سے بھی جا کر اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. آج تک یہ ٹرم استعمال نہیں ہوئی ہے. ہم مچھلی بازار کہتے ہیں اور بہت سی چیزیں کہتے ہیں, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ جناب ہم کہیں کہ ایوان سبزی منڈی بنا ہوا تھا. یہ اس بات پر مجھے افسوس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے بطور پریزیڈنٹ بہت شاندار روایات بھی قائم کی ہیں, اور انہوں نے بطور پریزیڈنٹ جو اس وقت تک ان کے پاس اختیارات تھے ان اختیارات کو وڈرا کیا اور پارلیمنٹ کو واپس کیے. ایسا کوئی مثال نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور پریزیڈنٹ نے کبھی ایسا کیا ہو کہ اپنے اختیارات کو از خود اس کو سرنڈر کیا ہو اور ایک ایسی آئینی کمیٹی بنائی ہو جس نے آئین کو متوازن کیا اور 1973 کے آئین کو اس کی روح کے مطابق اس کو بنایا. اس کا پورے کا پورا فیڈریشن سے ان کنکرنٹ لسٹ کو ڈیوالو کر کے صوبوں کو دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں ایک سنہری کارنامہ ہے, اس کو سمجھا جانا چاہیے. اور بہت فرق ہے عارف علمی میں اور آصف علی زرداری میں. آصف علی زرداری کو ایک سسٹم پورا کارنر کر کے رکھا. اس پورے عرصے میں جب وہ صدر تھے تو ان کو دیوار سے لگا کر رکھا گیا ہمیشہ کہ ان کے خلاف خط لکھا جائے. ان کو پتا تھا, جو تھے وہ امیونٹی کہہ رہے تھے جناب, ان کو پتا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کے خلاف آپ کوئی کسی کورٹ آف لا میں نہیں جا سکتے ہیں. تو اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی کورٹ کو خط لکھا جائے کہ جناب ان کو بلائیں اور ان کو سمن کیا جائے. ہمارے صدر کو وزیر اعظم خط لکھیں, ہمارے صدر کو سمن کرو اپنے ملک میں اور کسی کورٹ میں جا کر پیش کرو اس کو. اس کے بارے میں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ وہ بہت ہی افسوسناک تھا. میں کہتا ہوں تاریخ کا بدترین دور وہ تھا جو افتخار چودھری کا دور تھا, وہاں تک ہوتا رہا. ادھر انہوں نے عارف علمی نے تو آئین کو کچھ نہیں سمجھا, سپریم کو کچھ نہیں سمجھا, سسٹم کو کچھ نہیں سمجھا, اسمبلی کو کچھ نہیں سمجھا, پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھا, روایات کو کچھ نہیں سمجھا. انہوں نے تو ہمیشہ اپنی ایک شخص کی پرورش کی, وہ کی پرستش کی ہے اور آج اسی پرستش میں لگے رہے ہیں. جب انہوں نے انحراف کیا تو اب آج سمجھ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں, اس کو منانے کے میں لگے ہوئے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب, آپ کے خیال میں صدر زرداری جو ہیں وہ صدر عارف علوی سے زیادہ غیر جانبدار ہوں گے اگر وہ صدر بنتے ہیں؟ تو متی صاحب, اگر آپ کی میں گفتگو سنوں اور سمجھوں تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کوئی غلام اسحاق خان بنے اور وہ اسمبلی توڑے, کوئی فاروق لغاری بنے, اسمبلی بنی ہوئی ہو اور جس نے بنایا ہو ان کو توڑے. ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے کہ آصف علی زرداری تھے تو وہ ایسا کیوں کر رہے تھے. ہمیں علوی صاحب پہ بھی اعتراض ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم بطور جرنلسٹ مطمئن ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. جیسے آپ کوشش کر رہے تھے کہ وہ لغاری صاحب سے آپ نے سوال پوچھا کہ جی وہ انتقام کن سے نہ لے, مطلب مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہمیں ملک کو آگے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے لیے میرا مشورہ یہ ہے, آپ کے ان سوالوں سے ہٹ کے, کہ اب جب آئی ایم ایف پہ آپ سے سپورٹ کے پی کی لینی ہے, یہ جو آج آئینی ابہام آ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے, جو پچھلے سکم نظر آئے ہیں صدر کے اختیار میں, پارلیمنٹ کے اختیار میں, الیکشن کمیشن کے اختیار میں, اس کے لیے شرط لگا دیں. پہلے آئینی ترامیم کریں گے, اس میں بلدیات کو بھی شامل کریں کہ جو فنڈ صوبوں کو ملنے ہیں وہ ضلعوں کو بھی لازمی جائیں, وہاں الیکشن بھی لازمی ہوں. تو پی ٹی آئی کے بھی نمبر بن جائیں گے, سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا, اور آئینی ترامیم آپ پہلے 3 مہینے میں کرا لیں اگر آپ کو اس سسٹم کو بہت اچھے انداز میں چلانا ہے. دائرے کا سفر ہے وہ ہمارے پاس ہے. آج لغاری صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ انہوں نے راستہ دیا پارلیمنٹ کو. یہی راستہ محترمہ بے نظیر بھٹو, مرحومہ اور نواز شریف نے مل کے جب 8ویں ترمیم ختم کی تھی, فاروق لغاری کے اختیارات لیے تھے. اس وقت صدر نے نہیں دیے تھے, ان کو تو چوٹی زیری میں جا کے نواز شریف نے بتایا تھا کہ جناب ہم آئینی ترمیم کرنے لگے ہیں. یہ کام مل کے ہی ہوتا ہے, جس کو چور اور ڈاکو بنا کے اس ملک میں ایک تہمت لگا دی گئی کہ پارلیمنٹ مل کے چلتی ہیں. جب آپ کے پاس اختیارات کے ایشوز ہوں, جب مسائل کا حل کرنا ہو تو اس کو آپ چور ڈاکو نہ بنائیں, روایت نئی بنا سکیں
تو بنا لیں. باقی ٹھیک ہے، ہم تو دائرے کے سفر میں ہیں، بہت پاکستان کے شکریہ. عوام پس رہے ہیں، ایلیٹ چلتی رہے گی. بہت شکریہ. عارف علوی اگر ایک کارکن تھے تو بطور پارٹی کا سربراہ اور وہ بھی حکمران جماعت کا سربراہ ایوان صدر میں ہونا وہ یقیناً ایک اور ہی معنی رکھتا ہے، اور اس کے لیے شاید مزید کسی اختیار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.